अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं नवाब व्लॉग और मैं वातिफ नवाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह आपको खैर और आफियत से रखे, आपको और आपके वालिदैन को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। आज के व्लॉग का मकसद ये जो मुल्क के हालात हैं, जो आजकल महंगाई हो रही है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो आज हमारे साथ होंगे हमारे प्यारे भाई हसनैन गुजर साहब, तो उनसे भी कुछ पिछली जो हुकूमत थी उसके बारे में और जो आज की हुकूमत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने व्लॉग की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो आज के व्लॉग में हम जो एक सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये पीटीआई और आईएमएफ के मुआहदे के मुताबिक बढ़ रही हैं, तो इसको भी डिस्कस करेंगे और जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले पेट्रोल की प्राइस इमरान खान की गवर्नमेंट में 150 रुपये थी, जिस पे 24 रुपये इमरान खान की हुकूमत सब्सिडी दे रही थी, और उसके बाद डीजल 145 रुपये की थी जो कि अभी 205 रुपये की है, और घी जो 380 रुपये की थी वो आज 610 रुपये की है। कुकिंग ऑयल जो 450 रुपये की थी आज वो 630 रुपये की है। खाद यूरिया जो 1700 की थी 1750 की, वो आज 2400 रुपये की है। उसके बाद बिजली की लोड शेडिंग का तो आपको पता ही है, क्योंकि पहले कितनी लोड शेडिंग होती थी, कोई ज़्यादा से ज़्यादा ये कोई 3-4 घंटे, तो आजकल जो है 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो इसलिए आज के व्लॉग में ये हमने डिस्कस करना है। हसनैन भाई भी होंगे, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह गुजारा हो रहा है ना। तो उसके बाद आईएमएफ और पीटीआई का जो मुआहदा हुआ था उसके बारे में भी आपको बताना है, और रेट क्यों बढ़ रहे हैं वो भी आपको बताना है। तो व्लॉग को आखिर तक देखें और वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। जी हसनैन भाई, तो आप क्या कहते हैं, इस जो महंगाई चल रही है या इमरान खान की हुकूमत में जो महंगाई थी, तो इसके हिसाब से जो आजकल रेट है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ हुकूमत ਸੀ ਚਾਹੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। सब अपनी जगह सब ठीक है। बिल्कुल, जैसे कि ये जो हुकूमत इमरान खान की थी, महंगाई उसमें भी थी, ये नहीं है कि उसमें महंगाई नहीं थी, पर उसमें फिर भी जो है गुजारे की बात थी। क्योंकि आपको पता है जैसे कि 500 रुपये दिहाड़ी, 500 रुपये मजदूर की जो दिहाड़ी है वो थी, तो मजदूर कम अज़ कम कुकिंग ऑयल का 1 किलो ले सकता था उस टाइम। आजकल भी मजदूर की मजदूरी 500 है, और वो जो है कभी भी 1 किलो कुकिंग ऑयल नहीं ले सकता आज की हुकूमत में। तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो एक आम मजदूर को पड़ा है। तो इस बारे च तो भाई सिर्फ इन्ना ही कहांगा कि पहले मैं दसिया कि जो मजदूर आदमी है ना, चाहे यह हुकूमत है चाहे पिछली हुकूमत है या उस तो पिछली है, इन्होंने जड़ियाँ 2 हुकूमतां होन आईयां, इन्हां विच कोई फर्क नहीं है। बस एक अपने ज़हन नूं समझाउण दी गल है। पिछले 3 साल महंगाई सी, हुण आ रहा है तो हुण भी महंगाई है। चाहे उदों मजदूर की दिहाड़ी 500 सी या हुण 1000 है, लेकिन गुजारा बहुत मुश्किल है। 1000 रुपया भी है तो लेकिन फिर भी गुजारा मुश्किल है। तुसीं घ्यो लोगे, आटा लोगे, चीनी लोगे, 1000 च की लोगे। लिहाजा इहदे च थोड़ी जी बंदे नूं नरमी होनी चाहिए, थोड़ा जिहा इहदे च रेट कम होने चाहिए ताकि बंदा गुजारा कर सके। चलो ज़्यादा नहीं तो गुजारा कर सके, ये नहीं है तो थोड़ा जिहा घूमत लो
کو تھوڑا جا وہ ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، ਜਾਂ تھوڑی جی جس طرح انہوں نے پروگرام ہوندے نے کہ تھوڑا جا غریب واسطے وہ کرتے ہیں نرمی کو پیکج شیکج یا سستے بازار لائے جاتے ہیں وہ لاں تاکہ جڑا غریب بندہ نا وہ بھکھا نہ سونے، کچھ کھا کے سونے۔ جی ہاں، تو ناظرین سوشل میڈیا پہ میں نیوز سن رہا ہوں اور حکومتی ترجمان بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پرائزز بڑھ رہی ہیں یہ عمران خان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ تھا اس لیے بڑھ رہی ہیں۔ تو اس کے جو جہاں تک مجھے معلومات ہے تو عمران خان کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، اور اگر معاہدہ ہوا بھی ہے تو آئی ایم ایف کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کے ریٹ بڑھائیں، آپ پیٹرول کے ریٹ بڑھائیں، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنے خرچے کم کریں، جیسے کسی چیز میں آپ نے سبسڈی دی ہے وہ ختم کریں، اور اس کے ساتھ اگر آپ کے خرچے زیادہ ہیں کوئی مطلب جیسے ہمارے پروٹوکولز وغیرہ ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں ان کو کم کرنا ہے، جیسے یہ باہر جاتے ہیں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے آئی ایم ایف شرائط رکھتا ہے کہ اپنے خرچے کم کریں اور ٹیکس کو بڑھائیں۔ تو اس میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ ریٹ فکس کرنا ہے، جیسے کہ کل ہی ہمارے مفتیٰ اسماعیل صاحب نے بیان دیا تھا کہ اگر ہم عمران خان کے معاہدے پہ چلتے تو آج پیٹرول 300 روپے ہوتا، تو آپ یہاں سے بھی نوٹ کریں مطلب کہ عمران خان کا معاہدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کے معاہدے پہ چلتے تو ریٹ 300 روپے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پیٹرول پرائز 300 روپے کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ اس کے ساتھ ابھی پیٹرول کی پرائز اور بڑھ رہی ہیں، تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے شرائط ماننے کے بعد ہوتے ہیں، تو ابھی تک ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ شرطیں مان رہے ہیں۔ عمران خان نے وہ نہیں مانی تھی، عمران خان پیٹرول پہ 24 روپے سبسڈی دے رہا تھا اس ٹائم۔ اچھا، تو ابھی اگر یہ اس سبسڈی کو ختم بھی کر دیتے تو آج پیٹرول کے ریٹ زیادہ سے زیادہ بھی 180 روپے ہوتے ہیں۔ تو لہذا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کے بعد باہر کے جو شاہانہ دورے کرنے ہیں وہ سارا خرچہ بھی نکالنا ہے، اور باقی بھی یہاں سیکورٹی وغیرہ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت ہے، ان کو عوام کا کیا پرواہ، تو ان کے خرچے جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں تو یہ پیٹرول پرائزز یا باقی چیزیں اس طرح بڑھا رہے ہیں۔ ابھی تو یہ بھی سن رہے ہیں کہ ادویات مطلب کہ میڈیسنز کی جو پرائزز ہیں وہ بھی 30% بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ صرف ایک ان کی شاہانہ زندگی گزارنے کے لیے عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، اور اپنے ایک جیسے کہ اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کے بھی خرچے ہیں، اپنی پہ آپ کو پتہ ہے مریم نواز نے سیکورٹی لینی، پھر مریم نواز کو پروٹوکول، پھر شہباز حمزہ، مطلب کہ اب میں کس کس کا نام لوں، سارے وزیر مشیر، تو یہ خرچے عمران خان کے دور میں کم تھے، اس لیے وہ پیٹرول پہ سبسڈی دے رہا تھا اور ان کا معاہدہ بھی ہونا تھا۔ تو اس کے معاہدے ہونے سے پہلے جو عدم اعتماد آئی ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عمران خان نے معاہدے نہیں ماننے، اس لیے یہ آج کل جو سارا بوجھ عوام پہ پڑ رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے جیسے ممبر خریدے گئے، ظاہر ہے بھی ان کو بھی خوش رکھنا ہے، اس کے بعد اپنے بھی خرچے شانہ زندگی گزارنی ہے، تو اس لیے یہ عوام پہ مہنگائی کا بوجھ پڑا رہے اور بڑھنی ہے۔ تو جب تک ہم خاموش ہیں تو یہ اس طرح ہوتا رہے گا۔ ہم ابھی صرف فیس بک پہ میمز بنانے جیسے رہ گئے ہیں، اور کل ابھی جس ٹائم میں ولاگ بنا رہا ہوں اس سے ایک دن پہلے ایک افواہ چلی تھی کہ پیٹرول کی پرائزز 25 روپے آج رات بڑھ جائیں گی، تو کل تو نہیں بڑھی پر یہ بڑھنی لازمی ہے، یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ تو عوام کا شعور تو یہ تھا کہ موٹر سائیکلوں کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی، جس پیٹرول پمپ پہ بھی جاؤ
تو ایک اگر موٹر سائیکل میں 10 لیٹر بھی پیٹرول آتا ہے تو 25 روپے کے حساب سے 200-250 روپے بنتے ہیں. 250 روپے بچانے کے لیے اتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی. تو اگر یہی لمبی لائنیں ہم کسی روڈ پہ کسی اپنے مطلب احتجاج کے لیے نکلیں تو یہ حالات پیدا ہی نہ ہو. تو جو غریب ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے. پہلے بھی مشکلیں تھیں, ابھی زیادہ مشکلیں بڑھ گئی ہیں. اس لیے ایک امپورٹڈ حکومت کے لیے باہر جاتے ہیں تو پورا خاندان لے جاتے ہیں. جہاں پہ 2 بندوں کا کام ہوتا ہے وہاں پہ 10-12 بندے لے کے جاتے ہیں. ابھی سنا ہے مذہبی امور کے جو وزارت ہے اس کی طرف سے 200 بندے حج کرنے جا رہے ہیں آپ کے اور ہمارے ٹیکس پہ. تو اس لیے مہنگائی کرنی پڑتی ہے, سب ٹیکس بڑھانے پڑتے ہیں. تو اس کے بارے میں حسنین صاحب کیا کہیں گے تو ان سے پوچھتے ہیں. تو حسنین بھائی, یہ روز بروز پیٹرول کے ریٹ باقی چیزوں کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کوئی زیادہ لمبی غلطی نہیں کرتا, تھوڑی جی کراں گا کہ اگر یہی پٹرول یا ڈیزل ایران نہ معاہدہ کر لیندے بجائے جتنے ہوں 300 ہے یا 210 تے آنا ہے, یہی تو 120-30 روپے چ مل جانا سی سکون نال. اس کے علاوہ اگر ایران نہ نہیں کرنا تو روس نہ کر لیندے, کافی لذیذ انہوں نے بہت ہی کم داماں تے مل جانا سی. جس طرح ہوں انڈیا نے کیتا روس دے نال, اسی طرح انہوں نے چاہیے سی ایران نہ یا روس نہ کر لیندے, کوئی تھوڑا بہت انہوں نرمی مل جاندی درمان تے, مطلب انہوں تھوڑی نرمی مل جاندی, کافی حد تک انہوں کا بوجھ کم ہو جانا سی. جہاں 210 تے گیا یہ ودن دے بجائے گھٹ جانا سی. میں صرف اتنا ہی کہوں. تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 210 پہ نہیں بات رکنے والی, یہ 200-250 سے اوپر جانے والی بات ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب 200 بندے ایک ہمارے ٹیکس پہ باہر حج کرنے جائیں یا باہر دورے کریں, جیسے ابھی یہ امپورٹڈ حکومت ایک مہینے میں 4 دورے کرتی ہے باہر کے, تو یہ پیسہ کہاں سے جاتا ہے؟ یہ آپ کے اور ہمارے جیبوں سے جاتا ہے. اس لیے یہ اور مہنگائی ہوگی. تو لہذا دیکھنے اگے کہ ہندا کی ہے, تو لہذا عوام کو آنکھیں کھولنی چاہیے, اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے, فیس بک سوشل میڈیا سے باہر نکل کے عملی طور پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. تو ابھی جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ تو اپنا گزارا کر لیتے ہیں, پر ان کا گزارا بھی مشکل ہو گیا ہے. تو آپ سوچیں جو لوور کلاس کے لوگ ہیں ان کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا. تو اپنے لیے نہیں, ان کے لیے نکلیں, نہیں تو یہ بات یہاں پہ نہیں رکنے والی. اگر ہوں نکلن دے بجائے یہی تسی 4 سال پہلے نکلتے تو کچھ تہاڈا نتیجہ کچھ ہور ہونا سی. ہوں نکلن دے بجائے تے 4 سال تسی پہلے اگر نہیں نکلے تے ہون نکلو. ہوں نکلن دا کیا فائدہ جدے سر تو پانی لنگ جاوے تے ہور لنگ رہا نا, ہور پانی ود رہا. تانوں یہ نہیں پتا ہون تو تسی مجبوری آ نا, تسی قرضہ تانوں ایم او دے نہیں رہے باہر اسٹیٹ بینک نے جڑے, تسی مہنگائی تے کرنی, اگر نہ کرو گے تے اور مشکل چ جاؤ گے. تو اپنے خرچے کم کرتے ہیں نا, اپنے خرچے کیوں کم نہیں کر رہے؟ جیسے آپ کو پتہ ہے یہ جو ہر بیوروکریٹ, ہر وزیر, ہر مشیر پیٹرول ڈیزل اور اس کے بعد یہ پروٹوکول, یہ باہر کے دورے, یہ میڈیکل, مطلب کہ بہت زیادہ خرچے ہو رہے ہیں نا. اگر یہ کم کر دیتے اور سبسڈی بے شک ختم کر دیتے اور وہ کم کر دیتے تو ظاہر ہے ہمارے جو ٹیکسز ہیں وہ بڑھتے زیادہ. تو یہ بھی تو ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف عوام پہ بوجھ ڈال کے آپ IMF سے قرضہ لیں. اس کا یہ بھی تو حل ہے نا, اگر آپ کو قرضہ نہیں مل رہا تو اپنے خرچے کم کر دیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ IMF یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ فلاں چیز کی ریٹ زیادہ کریں. IMF صرف یہ کہتا ہے اپنے خرچے کم کریں اور جو ٹیکس ہے وہ بڑھائیں, وہ ٹیکس ہدف دیتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے خرچے کم کریں اور عوام پہ تھوڑا بوجھ کم ڈالیں, عوام کو ریلیف دیں. جڑا کچھ دنوں چ پہلے عمران خان آیا سی جی,
وہ نقصان کہتا سی. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، جب عمران خان کی حکومت تھی تو کیسے ہر 2 دن بعد ان کو مہنگائی یاد آ جاتی تھی، ہر 2 دن بعد انہیں کوئی نہ کوئی ایشو یاد آ جاتا تھا، یہ چل پڑتے تھے اسلام آباد کی طرف، اور عمران خان نے کبھی ان کے راستے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. تو ابھی وہ مہنگائی مارچ والے کدھر ہے؟ مہنگائی مکاؤ مارچ وہ کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں آتے؟ عمران خان دے سپورٹر بھی نہیں نا آئے نا. عمران خان کے سپورٹ نہیں، 20 لاکھ بندہ لے کے انہیں اسلام آباد آنا سی، تو جڑے گنتی تے تھوڑے ہی بندے سن. چلو جو 10,000 سن چاہے 15,000 سن نہیں، اگر چاہے وہ لاکھ سن، لیکن ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ. ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆਪ ਹਮیں ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ. نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ حکومت نے کیوں، اگر 5 بندے بھی لے کے آ رہا تھا نا آپ کے کہنے پہ کہ 1 لاکھ بندہ نہیں تھا یا 10,000 نہیں تھا، اگر 5 بندے بھی لے کے آ رہا تھا تو حکومت میرے کہتے نہیں میں ابھی ویڈیو میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں بھی ایک 10,000 سے یا لاکھ سی میں بھی آپ ٹارگٹ دے مطابق جڑے انہوں نے بولے سن وہ دے مطابق نہیں آئے. اچھا میرا ایک یہ سوال ہے نا کہ اگر وہ 5 بندے بھی لے کے آ رہا تھا تو گورنمنٹ نے رکاوٹیں کیوں کھڑی کی تھی؟ آنے دیتے، اس کو جلسہ کرنے دیتے یا دھرنا دینے دیتے، جو بھی. اگر اس کے پاس بندے نہیں تھے تو وہ خود ہی اٹھ جانا تھا. تو اتنی رکاوٹیں ڈال کے اتنا خرچہ کر کے یہ کیوں روکا گیا؟ آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ دھرنے لگے ہیں. کس نے لگائے؟ یہ امپورٹڈ حکومت والوں نے اور ان کے اتحادیوں نے. یہ لانگ مارچ بھی کیے ہیں اور یہ دھرنے بھی لگائے ہیں، تو کبھی اس نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ایک لانگ مارچ تو علاوہ کیڑے دھرنے کیتے؟ سب تو پہلے مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیتا سی. کتے؟ وہ آیا سی کراچی تو اسلام آباد. اچھا. اس تو بعد توڑ پہنچیا ہی نہیں. توڑ پہنچیا سی، پہنچ کے جلسہ کر کے واپس گیا سی. سر تسی نیوز ویکھ سکتے ہو. سر اسی 24 گھنٹے نیوز تے رہنا ہے. میں ہن تانوں 100 ویڈیو دکھا سکتا ہوں. اس کے بعد نون لیگ نے لانگ مارچ کیا، وہ بھی لاہور سے اسلام آباد کا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا ٹرین مارچ. اس کے بعد پھر نون لیگ نے کیا، تو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے کیا، تو پھر عمران خان کی حکومت گئی. ابھی یہ ایک عمران خان سے اتنے خوف زیادہ تھے کہ انہوں نے سارے ملک کو سیل کر دیا تھا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان تو گھر سے نکلا نہیں، وہ پہلے کامیاب ہو گیا. کیونکہ حکومت کو تو ایک اپنا خوف تھا کہ یار یہ کہیں 20 لاکھ بندہ لے کے نہ آئے یا XYZ جو بھی. تو اس لیے اگر ان کو یہ ڈرے نہیں تھے تو آنے دیتے، جو بات ہونی تھی اگر ہونی تھی. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ رکاوٹیں کھڑی کر کے، یہ بھی ہمارا پیسہ لگا ہے رکاوٹوں پہ اور سیکورٹی پہ، جو بھی غلط بات تھی. احتجاج کرنا اسمبلی میں آ کے مقابلہ کرتے. تو عمران خان بھی اسمبلی چاہتا نا، بجائے اس کے لیے ہی کہہ رہا ہوں، کو اسمبلی چاہتا. اس کے لیے ہی کہہ رہا ہوں جو نقصان سی نہ عوام دا نقصان سی. جو عمران خان کی گورنمنٹ میں احتجاج دھرنے ہوئے وہ بھی غلط تھے. ضروری نہیں ہے کہ جو اگلے نے کیتا وہ بھی تسی. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی غلط تھے. عمران خان کا لانگ مارچ بھی غلط تھا، اور اس سب سے زیادہ اس کے لانگ مارچ میں رکاوٹیں ڈالنا غلط تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رکاوٹیں ڈالنے سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے. گورنمنٹ کا نقصان ہوا ہے نا. گورنمنٹ نے اپنا نقصان کیوں کیا جب وہ رکاوٹیں نہ ڈالتے تو تھوڑا. عمران خان اتنے عدالتاں چاہتا ہے اتنے، نہ اس گورنمنٹ کا نقصان سی نہ ਇਹਦਾ ہونا سی. ਇਹਦੇ بھی بندے زخمی ہوئے، انہاں دے بھی ہوئے. کنی دہشت پھیل گئی، چاہے وہ ایک دن واسطے سی یا چند گھنٹیاں واسطے سی. عمران خان نوں کچھ نہیں ہویا، شہباز شریف نوں کچھ نہیں ہویا. وچ پیچھے کون گئے؟ غریب عوام جڑے گئے دے سن، چاہے وہ سپورٹر سن جو بھی سن. بہرحال اب اس مہنگائی کا یہی حل ہے کہ عوام خود نکلے، عوام اپنے لیے نکلے، عوام ان غریب لوگوں کے لیے نکلے جو ایک ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے پریشان ہیں، اور اس حکومت کو بتائے کہ ہم آپ کے اس شان خرچوں کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اس کے ساتھ آج کا ولاگ
یہاں پہ کرتے ہیں پورا. ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک ہمیں دیں اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. تھینک یو. شکریہ.